मैं इल्तमास करता हूँ आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद गज़नफ़र हुसैन साहब क़िबला कि जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, कई अशरे सरज़मीन जम्मू पे पढ़ चुके हैं, आलिम दीन हैं और जामिअतुल मुंतज़िर नौगामा सादात से इनका ताल्लुक़ है और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं और ना ही मेरी नाक़िस ज़बान उनके तारुफ़ का अहाता कर सकती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। बरादरान मिल्लत, अज़ीज़ान कौम, बुज़ुर्गों और नौजवानों, दोस्तों और साथियों, सुबह से आप विलायत फ़क़ीह के मौजू पर मंजूम और मंसूर बयानात को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। विलायत फ़क़ीह के बारे में कुछ अर्ज़ करने से पहले विलायत की क़िस्में, विलायत की तारीफ़ या इस सिलसिले में कुछ इस्तिलाहात बयान करने के बजाय मैं अपनी मुख्तसर सी तकरीर में, अपने मुख्तसर से बयान में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि साम्राज्यत ने, सहूनियत ने, यहूदियत ने, ईसाइयत ने या तमाम बातों को समेटते हुए अर्ज़ करूं कि इस्लाम दुश्मन अनासिर और ताकतों ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि ख़ास तौर से नौजवानाने कौम को इस लफ्ज़ से ही बेबहरा रखा जाए कि विलायत है क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आम तौर से जो लोगों के जहनों में तसव्वुर कायम हुआ, विलायत के माना हुकूमत। मैं कहता हूं विलायत के माना हुकूमत नहीं है, हुकूमत कोई और चीज है, विलायत कोई और चीज है। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, विलायत और हुकूमत में मंतिकी एतबार से आम खास की निस्बत पाई जाती है, यानी हर हाकिम वली नहीं होता, हर हाकिम वली नहीं होता, मगर हर वली हाकिम होता है। हर हाकिम वली नहीं होता, मगर हर वली हाकिम होता है। नौजवानों को जो बेबहरा करने की कोशिश की गई है वो यही कोशिश है कि लोग ये समझ लें कि वली फ़क़ीह यानी एक हाकिम। ये आज की साजिश नहीं है। मैं आपको लेके चलता हूं सदर इस्लाम की तरफ। पैगंबर इस्लाम मक्के की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। दो अफराद, दो शख्सियतें मक्के की एक पहाड़ी पर खड़े हुए दे रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं। एक ने दूसरे को कोनी मार के कहा, तुम्हारे भतीजे ने कितनी बड़ी हुकूमत कायम कर ली। ये लफ्ज़ हुकूमत इस्तेमाल करना बता रहा है कि आज ही से इस बात की बुनियाद डाली जा रही है कि लोगों के जहन में ये बात बिठा दो कि विलायत यानी हुकूमत। लेकिन जैसे ही इब्लीसी नुमाइंदे ने यह कहा कि कितनी बड़ी हुकूमत कायम कर ली, फौरन इलाही नुमाइंदे की ताहीद से एक आवाज बुलंद हुई कि ये विलायत नहीं है, ये हुकूमत नहीं है, रिसालत है। ये हुकूमत नहीं है, रिसालत है। यानी क्या? यानी हुकूमत नहीं, विलायत है। विलायत और हुकूमत में फर्क है। हुकूमत में सर झुकते हैं, विलायत में दिल झुकते हैं। हुकूमत में सर झुकते हैं, विलायत में दिल झुकते हैं।
میں آپ سے پوچھتا ہوں اتنی بڑی تعداد میں نہ جانے کہاں کہاں سے زحمتیں اٹھانے کے بعد کون سے اقتدار کی بنا پر یہاں آئے؟ کس زور کی بنا پر یہاں آئے؟ کس طاقت کی بنا پر یہاں آئے؟ کیا کسی نے آپ کو مجبور کیا؟ کیا کوئی آپ کو زبردستی لے آیا؟ کیا کسی نے آپ سے زبردستی نعرے لگوا لیے؟ یاد رکھیے گا، اگر حکومت ہوتی تو آپ کو قید کر کے لایا جا سکتا تھا، آپ کو جبرن لایا جا سکتا تھا، آپ کو مجبور کر کے لایا جا سکتا تھا، مگر یہ حکومت کی بات نہیں ہے، یہ ولایت کی بات ہے۔ یہ ولایت کی بات ہے۔ منڈی سے آ رہے ہیں، پونچھ سے آ رہے ہیں، پلیرا سے آ رہے ہیں، سری نگر سے آ رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سر نہیں جھکائے گئے، یہاں دل جھکائے گئے ہیں۔ اور جس کی حکومت دلوں پر ہو جاتی ہے وہ ملکوں میں محدود نہیں ہوتا، وہ قوموں میں محدود نہیں ہوتا۔ میں یہاں پر یہی جملہ کہنا چاہوں گا کہ ولایت فقیہ کا مطلب کوئی حکومت نہیں، ولایت فقیہ کا مطلب کسی فرقے میں محدود ہونا نہیں، ولایت فقیہ کا مطلب کسی مسلک میں محدود ہونا نہیں، بلکہ ولایت فقیہ کا مطلب ہے انسانیت کے دل پر قبضہ کر لینا، انسانیت کے دل پر قبضہ کر لینا۔ اور جو انسانیت کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کسی تخت کی، ضرورت نہیں ہے کسی تاج کی، ضرورت نہیں ہے کسی اقتدار کی، ضرورت نہیں ہے کسی حکومت کی۔ وہ اپنے زمانے میں صرف نو کے قلم چلاتا ہے، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشدی ملعون اپنے آبائی وطن سے محروم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اتنا دے دو کہ 40 پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ انصاف سے بتائیے، ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی ایک نمائندے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لیے کسی ایک راہبر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جب ٹیکنالوجی کی مشکلات پیش آئیں ایک نمائندہ چاہیے، جب سیاسی مشکلات پیش آئیں ایک نمائندہ چاہیے، جب دینی مشکلات پیش آئیں ایک نمائندہ چاہیے، جب عقائد کی مشکلات پیش آئیں ایک نمائندہ چاہیے، جب احکام کی مشکلات پیش آئیں ایک نمائندہ چاہیے۔ ہم تو ساری دنیا میں نمائندے ہی تلاش کرتے پھریں گے۔ اب اس کے علاوہ اور کیا؟ یہ اختلاف پیدا کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام اختلاف نہیں سکھاتا، اسلام مرکزیت سکھاتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ٹیکنالوجی کا ایک نمائندہ، عقائد کا ایک نمائندہ، احکام کا ایک نمائندہ، دینیات کا ایک نمائندہ، اسلامیات کا ایک نمائندہ۔ اور ایک کہاں تک نمائندے تلاش کرو گے؟ ایک ایسا نمائندہ ہو فقہ کا علم اس کے پاس ہو، ٹیکنالوجی کا علم اس کے پاس ہو، دنیا کا علم اس کے پاس ہو، سیاست کا علم اس کے پاس ہو، اور دور حاضر میں آیت اللہ خامنئی سے بڑھ کر اس کی زندہ مثال کون ہو سکتا ہے؟ دست خدا برسر ما، دست خدا برسر ما، سبحان اللہ۔ تلاش کرنے کے لیے جائیے ایک ٹیکنالوجی کا نمائندہ ہو جو ہمیں اس راہ میں آگے بڑھائے، ایک سیاست کا نمائندہ ہو جو ہمیں اس راہ میں آگے بڑھائے، ایک عقائد کا نمائندہ ہو جو اس راہ میں آگے بڑھائے، ایک احکام کا نمائندہ ہو جو اس راہ میں آگے بڑھائے۔ سامراجیت کو فوراً پریشانی ہو گئی، ایسا نہ ہو انسانیت نقطہ اتحاد پہ آ جائے۔ توجہ کیجئے گا، ایسا نہ ہو انسانیت نقطہ اتحاد پہ آ جائے۔ بعض لوگ اس اسٹیج پہ آنے کے بعد کبھی شیعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی لفظ اسلام استعمال کرتے ہیں، کبھی لفظ مسلمان استعمال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، کیسی شیعت، کیسا اسلام، کیسے مسلمان؟ جہاں انسانیت نہیں ہے وہاں کچھ نہیں ہے، جہاں انسانیت نہیں ہے وہاں کچھ نہیں ہے، اور جہاں انسانیت ہے حق بھی وہی ہے، شیعت بھی وہی ہے، اسلام بھی وہی ہے۔ اب اگر انسانیت کا نمائندہ دیکھا، انسانیت کو ایک ایسا نمائندہ مل گیا جو انہیں نقطہ اتحاد پہ لے آئے گا، جو انہیں اجتماع کی شکل میں لے آئے گا، جو انہیں انتشار سے بچا لے گا، جو انہیں پراگندگی سے بچا لے گا، جو انہیں افتراق سے بچا لے گا،
تو کہا کہ کیوں نہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، کیوں نہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، لیکن کیسے اٹھائیں؟ اگر کہا جائے کہ یہ نمائندہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو چاند کا تھوکا منہ پہ آ جائے. یہ ایسا ہے جیسے چاند کا تھوکا منہ پہ آ جائے. کون مان لے گا کہ اس میں صلاحیت نمائندگی نہیں ہے؟ کون مان لے گا اس میں صلاحیت رہبریت نہیں ہے؟ کیا کہا جائے؟ کہا کہ ارے دین کا سیاست سے تعلق ہی کیا ہے؟ دین کا سیاست سے تعلق ہی کیا ہے؟ علماء گھر میں بیٹھیں، علماء نماز پڑھائیں، علماء تسبیحیں پڑھیں، علماء دعائیں پڑھائیں، علماء ذکر و اذکار کرتے رہیں. حکومت تو دوسروں کا کام ہے، حکومت تو دوسروں کا کام ہے، سیاست تو دوسروں کا کام ہے. سیاست مکاری ہے، سیاست عیاری ہے، سیاست فریب کاری ہے، سیاست دھوکہ بازی ہے. اس کا علماء سے کیا تعلق؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف اور صرف سامراجیت کا پروپیگنڈا ہے. ورنہ مولا کائنات نے حکومت اختیار کر کے بتایا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، حکومت کا حق صرف اور صرف ولی فقیہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. صرف اور صرف ولی فقیہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. سرکار دو عالم کی خدمت میں چلیے. آج لوگ کہہ دیتے ہیں سیاست کا علماء سے کیا تعلق؟ ارے سیاست کہتے کسے ہیں؟ سیاست دو ہی طرح کی تو ہوتی ہے. ایک سیاست داخلی سیاست، ایک سیاست خارجی سیاست. کوئی چھوٹے سے چھوٹا پروگرام لے لیجئے، چھوٹے سے چھوٹا منصوبہ لے لیجئے. آپ گھر کا بھی ایک پروگرام مناتے ہیں، آپ کسی انجمن کا ایک پروگرام مناتے ہیں، آپ کسی کمیٹی کا کوئی پروگرام مناتے ہیں، آپ کسی ملک کا کوئی پروگرام مناتے ہیں. ہر ایک پروگرام میں دو سیاستیں ہیں، ایک داخلی سیاست، ایک خارجی سیاست. اسلام کا، علماء کا، ولی فقیہ کا، ولی امر مسلمین کا سیاست سے تعلق ہی کیا ہے؟ اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ دو سیاست ہے، سیاست کی دو قسمیں، دو طرح کی، ایک داخلی ایک خارجی. پیغمبر اسلام نے قیصر روم کو کس لیے خط لکھا؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، پیغمبر اسلام نے قیصر روم کو کس لیے خط لکھا؟ پیغمبر اسلام صرف کلمہ توحید کا پرچم بلند کرتے رہتے، لوگوں سے کلمہ پڑھواتے رہے، مگر نہیں، اپنے حدود سے آگے بڑھے. کہا قیصر روم کو خط لکھ کے بتا رہا ہوں، یہ تو میری خارجی سیاست ہے. اور میدان غدیر میں، مجمع عام میں منبر کی بلندی پہ جا کر آواز دی، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. یہ میری داخلی سیاست ہے. یعنی یاد رکھنا، حکومت بھی ولی امر کا حق ہے، ولایت بھی ولی امر کا حق. دونوں سیاستیں پیش کر دیں. اب دونوں سیاستیں پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے بلند و بالا جو ہو اسی کے سپرد اپنی حکومت کر دو، اسی کے سپرد اپنی ولایت کر دو، اسی کے سپرد اپنے اختیارات کر دو. الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ قابو نہیں رکھتا؟ پیغمبر کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ولایت کے معنی ہے اپنے نفس کا بھی اپنے سے زیادہ اختیار اپنے ولی کو دے دو. اپنے نفس کا بھی اپنے سے زیادہ اختیار اپنے ولی کو دے دو. لیکن اگر وہ کہے، یعنی اگر وہ کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، وہ کہے بیٹھ جاؤ تو اس منزل کو پانے کے بعد یہ شرف ملتا ہے کہ آواز آتی ہے، حبیب تم وہاں کہاں، حبیب تم وہاں کہاں. عام طور سے لوگ کہہ دیتے ہیں حسین نے بچپن کے دوست حبیب کو یاد کیا تھا. بچپن کی دوستی کا مطلب کیا ہے؟ ایک کلاس میں پڑھے تھے، ساتھ کھیلے تھے، انہوں ہم امت میں. حبیب اور حسین کی عمر میں بھی بڑا فرق ہے. بتایا کہ معیار دوستی عمر نہیں ہے، معیار دوستی عمر نہیں ہے. معیار دوستی دین شناسی ہے، معیار دوستی فقہ ہے، معیار دوستی قرآن مجید کی تلاوت ہے، معیار دوستی قرآن شناسی ہے. اس لیے کہ حبیب وہ ہے جو ایک شب میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتا ہے.
ایک شب میں پورے قرآن مجید کو ختم کرنے والے کے نام کو کہا جاتا ہے حبیب۔ یہیں آ کر میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، آپ اگر کسی تجمع میں نام حسین لے لیتے ہیں، آپ لیے امر کی رجوع کر لیتے ہیں، آپ ولی امر کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، تو یہ نہ سمجھیے گا ہم نے بڑا کام کر دیا۔ نہیں، بڑا کام نہیں، چھوٹا کام بھی نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا، آپ نہ آئے تب بھی ولایت حکم ولایت امر مسلمین باقی رہے گی، آپ آئیں تب بھی ولایت امر مسلمین باقی رہے گی، اس لیے کہ حسین کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بھیڑ کی ضرورت ہوتی مکے سے لے کے آتے، مدینے سے لے کے آتے، منزل سالبیہ پہ واپس نہ کرتے، کربلا میں نہ کرتے۔ نہیں، بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے آیا ہی کون حسین کے ساتھ؟ لاکھوں کا من حسین مذہب کو سمجھ لے گا، ولایت اس کی سمجھ میں آ جائے گی، رسالت اس کی سمجھ میں آ جائے گی، نبوت اس کی سمجھ میں آ جائے گی، دین اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جب دین سمجھ میں آ جائے تو جیتا رہے یا مر جائے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں اس دنیا میں جینا زندگی ہے، نہیں، صرف دین کو پہچان لینا زندگی ہے۔ یاد رکھیے گا، دین کو پہچان لینا اور دین پر عمل پیرا ہو جانا زندگی ہے، پھر چاہے اس دنیا میں باقی رہے یا نہ رہے۔ ورنہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں بہت سے مقامات کے لوگ تشریف فرمائے، میں بھی بہت سوں سے آشنا ہوں، مجھ سے بھی لوگ آشنا ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، آپ کے 5ویں دادا کا کیا نام ہے؟ آپ کے دادا کا کیا نام ہے؟ آپ کے چوتھے دادا کا کیا نام ہے؟ ہو سکتا ہے اتنے بڑے مجمع میں 4 آدمی کے ہمیں یاد ہے، لیکن 400 کو کیوں نہیں یاد؟ اپنے اس دادے کا نام یاد نہیں جس کے نسل سے آپ پیدا ہوئے۔ کس لیے یاد نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ ہماری طرح جیے، کھایا پیا، دنیا سے چلے گئے۔ اور آیت اللہ خمینی کا نام، علامہ مجلسی کا نام، علامہ ہلی کا نام، شیخ صدوق کا نام، یہ کہاں سے یاد ہو گئے؟ یہ بچے کی زبان زد کیوں ہو گئے؟ اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے ہی تو بتایا ہے دین کیا ہے، انہوں نے ہی تو بتایا ہے اسلام کیا ہے، انہوں نے ہی تو بتایا ہے مذہب کیا ہے، انہوں نے ہی تو بتایا ہے شریعت کیا ہے۔ اور اگر کچھ افراد ایسے ہیں جو بتانے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، تو انہی کے لیے تو امام نے فرمایا للعوام ان یقلدوا، کہ اب چاہیے کہ عوام ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اسی کا نام تقلید ہے، اسی کا نام تقلید ہے۔ نہ جانے کہاں سے اخباریت نے دنیا میں جنم لے لیا۔ میں کسی کی مخالفت میں کبھی بولنا پسند نہیں کرتا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام کی حقانیت بیان کیجئے، باطل کا چراغ تو خود بخود گل ہو جائے گا۔ اسلام کی حقانیت بیان کیجئے، باطل کا چراغ تو خود بخود گل ہو گیا۔ لیکن میں اپنی بات کو آپ حضرات کے اذان عالیہ تک پہنچانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ نہ جانے کہاں سے وجود لے لیا اخباریت نے۔ اخباریت کہا یہ جاتا ہے کہ کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی کا تو نام اخباریت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، گھر سے نکلے آپ اجنبی ہیں، آپ پہچانتے ہی کربلا کمپلیکس کدھر ہے، راستہ کون سا ذریعے سے جانا ہے، کس طرح جانا ہے، گاڑی کہاں سے ملی؟ آنکھیں بند کر کے چلے آئیں، کربلا کمپلیکس چلے آئیں گے، کیوں نہیں آ جاتے؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر صاحب عقل کا ہوگا ساری بات کا علم حاصل کرنا، تقلید اس کا نام ہے، تقلید اس کا نام نہیں۔ گنت مذاہب میں ایک مذہب اسلام کو کیسے پہچانے؟ ایک فرقہ آیا شیعت کو کیسے پہچانے، طریقہ کیسے سمجھیں؟ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، اللہ بھیج دے گا جو بتائے گا نماز پڑھو، اللہ کوئی دے گا جو بتائے گا حج کرو، نہیں، جس سے نام ہے مرجع، اور جو آپ مالدار ہیں اسی کا نام ہے تقلید۔ ہماری نجات کا ضامن ہے،
ہم کربلا کمپلیکس تبھی آ سکتے ہیں جب بتانے والا ہمیں صحیح کمپلیکس پہنچ جائیں گے. اب وہ ذمہ داری لے رہا ہے, میں ذمہ دار ہوں, پہنچاؤں گا, گاڑی وہاں سے ملے گی, اس روڈ سے جانا, اس وقت اسی کا نام تو مرجعیت ہے. وہ آواز میں کرنا, احکام یہ ہیں, طہارت کے احکام یہ ہیں, صلاۃ کے احکام یہ ہیں, زکوٰۃ کے احکام یہ ہیں. یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کا دامن چھوڑے اور خودرائی کرنے لگے. اس خودرائی کا نام سرکشی ہے, اس خودرائی کا نام دین ہے, نہیں اسلام ہے. یہ ہر ایک کے پاس آ کے کان میں وہی نازل کرتے ہیں, تو میں ان کی وہی کا برداشت کرنے کا صلاحیت نہیں رکھتا. میں پہلے اپنی بات تمام کروں. 2 لفظ کہ یہ نہ سمجھے اس سے وابستگی کا تعلق صرف سے نہیں, جیسے مردوں کے لیے لازم ہے, اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ دین شناسی کا جذبہ اور دین شناسی کی ذمہ داری کو پورا کرنا عورتوں کا فریضہ ہے. اس مرد کارواں لے کے چل تو سکتا ہے, توجہ کیجئے گا, کارواں بنا نہیں سکتا. جب دین کو پہچاننے والے ہوں گے, ماؤں کی آغوش میں جب پروان چڑھے بتاتی ہے قربانی کے دن گھبرا نہ جانا, قربانی گھبرا جانا, دین کو پہچان لینا. ہمارا قربانی دینے کا جذبہ اپنی اولادوں میں پیدا کر کے آج دین ہم تک پہنچا دیا, آج مذہب ہم تک پہنچا دیا, آج ایسے افراد پیدا کر دیے جنہیں خمینی کہا جاتا ہے, جنہیں خامنئی کہا جاتا ہے, جنہیں شیخ صدوق کہا جاتا ہے, جنہیں آیت اللہ خوئی کہا جاتا ہے, جنہیں آیت اللہ شیستانی کہا جاتا ہے. ایسے افراد کس کی دین ہے, کس کی دین ہے؟ یہ ان دیندار ماؤں کی آغوش کے پلے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ملتا ہے کہ کبھی بغیر وضو کے بچے کو دودھ بھی نہ پلایا. اور سوچئے جب بغیر وضو کے بچے کو دودھ نہ پلایا جائے تو خمینی بنتا ہے, خامنئی بنتا ہے, مجلسی بنتا ہے, ہلی بنتا ہے. اور جو باطہارت پیدا ہوا ہو, عصمتوں کے پہرے لگے ہوں, قرآن یرید اللہ ان کے بارے میں سنا رہا ہو, تو ساری کائنات پہ ان کا اختیار نہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ ساری کائنات کے ولی وہ نہ ہوں گے تو کیسے کون ہوگا؟ ساری کائنات ان کے تنہ ہوگی تو وہ اور کون ہوگا؟ اسی لیے تو وہ اس منزل پر فائز ہیں. اشارہ کریں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, اشارہ کریں سورج پلٹ جائے, اشارہ کریں درخت اپنی جگہ چھوڑ دے, اشارہ کریں